बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। तहरीक इंसाफ का अब से 2-2.5 घंटे पहले एक हंगामी इजलास हुआ और उस हंगामी इजलास के बाद तहरीक इंसाफ ने आज 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा था, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। देखें, अगर ये चीज़ें मैं पहले आपके सामने रखता तो आपको पता ही है कि आजकल तहरीक इंसाफ के अंदर कोई 20 से 25 ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया हुआ है कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की कंप्रोमाइज़्ड क़यादत जो भी चीज़ करेगी तो उसको उन्होंने डिफेंड करना है, और जो भी उन पर तनकीद करेगा उनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा करना है कि ये लोग किसी एजेंडे पर हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वैसे एक मैं चीज़ सोच रहा था कि एक फ़र्क जो है वो हमें हाईलाइट करना चाहिए सबको, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ का आप देखें कि PTM के जो जिरगा था या पश्तून जो एक जिरगा था, उस जिरगे के ऊपर जब KPK पुलिस ने शेलिंग की तो तहरीक इंसाफ के 99% वर्कर्स जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। 99%, यानी 1% भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। उनका यह कि वो खामोश रहे, लेकिन 99% बोले और तहरीक इंसाफ में बगावत हुई और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके MNAs MPs वो खड़े हो गए इस चीज़ के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर PTM पर पाबंदी लगी, उसके ख़िलाफ़ भी तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई। उनके वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने परसों जो कुछ कराची के अंदर किया है मुजाहिरीन के साथ, या कल मरीम नवाज़ हुकूमत ने जो कुछ किया है पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, मुझे नून लीग का कोई 10 अकाउंट दिखा दें जिन्होंने तनकीद की हो, और नहीं करते, और जाहिलों की तरह अकल बंद, शऊर है नहीं। और वैसे ही आप बताएं ना कि इस वक्त भी अगर कोई शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट कर रहा है तो फिर इसका तो वाज़ेह मतलब यही है ना कि उसके शऊर का मसला है, और उसकी उस बेचारे का दिमाग बंद है, उसका कोई मसला है। शरीफ ख़ानदान को दो ही तरह के लोग इस वक्त सपोर्ट कर सकते हैं, या इस निज़ाम को, पीपल्स पार्टी और नून लीग को दो ही तरह के लोग सपोर्ट कर सकते हैं। एक जो मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे फारिग हो, जो जाहिल हो, जिनके अंदर शऊर ना हो, और शऊर का तल्लुक स्कूल जाने या ना जाने से नहीं है। आप कई वो लोग देखें जो बैरून मुल्क से बड़ी आला डिग्रियाँ वो हासिल कर चुके हैं, वो भी इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि शऊर का तल्लुक तालीम से है? नहीं, शऊर का तल्लुक तालीम से नहीं है, इस शऊर की बात कर रहा हूँ इनके हवाले से। दूसरी वजह जो होगी इनको सपोर्ट करने वालों की, जो इनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे, वो जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की अगर आप क़यादत की बात करें तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, तहरीक इंसाफ की क़यादत के 90% लोग, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, वो तहरीक इंसाफ की जो आप कहिए कि जो इस बाहर लीडरशिप है उन पे तनकीद कर रहे हैं और उन पे सवाल कर रहे हैं। अब आते इस बात पर कि एहतजाज मौखर करने का जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है या वो दुरुस्त नहीं है। अगर आप ब्रॉडर उसमें देखें तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप जो ग्राउंड इस वक्त रियलिटीज़ हैं, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ चल रहा है, तो उसके मुताबिक ये एक बेहतर फ़ैसला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर ना 3 तरह की अप्रोचेज़ इस वक्त चल रही हैं, और पिछले कई दिनों से चल रही हैं। जब से ये एहतजाज की कॉल दी गई है तब से चल रही हैं। पहली अप्रोच ये थी कि जो बिल्कुल लिमिटेड लोगों की थी, यानी पूरी PTI में से 4 या 5 लोग इस पर खुल के बात कर रहे थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि SCO के मौके पे हमें ये एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें ये जेस्चर नहीं देना चाहिए कि हम SCO के मौके पे ये एहतजाज कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने मुखालफत की प्रिंसिपली, और उनकी नेक नियति के साथ ये थी। ऐसा नहीं है कि कोई वो आप कहें कि वो कोई फ़ौज के कहने पे ये बात कर रहे थे या वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। एक ओपिनियन नेक नियति के साथ भी हो सकता है, और उनका नेक नियति के साथ ये ओपिनियन था कि हमें SCO के मौके पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब भी शामिल थे जो कहते थे कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप वो था जो कहता था कि भाई जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कर चुके हैं और जो कुछ अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये एहतजाज नहीं कॉल देनी चाहिए। क्यों? जब अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगोरिकली ये बात पार्टी को बता चुके हैं कि वो बतौर चीफ मिनिस्टर अब एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, और वो जब आएंगे अब इस्लामाबाद तो वो बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, वो एक आम तहरीक इंसाफ के ओहदेदार के तौर पर आएंगे, और उनके साथ कोई सरकारी मशीनरी नहीं होगी, कोई KPK की सरकारी सपोर्ट जो चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर यही नहीं होंगी और अली अमीन गंडापुर बतौर CM लीड नहीं कर रहे होंगे तो फिर बात ख़त्म हो गई, फिर एहतजाज तो हो ही नहीं सकता। और जो तीसरा था वो कहते थे कम वट में एहतजाज होना चाहिए, कम हो ज़्यादा हो एहतजाज तो होना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए।
اور تیسرا جو ہے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یار احتجاج جب آپ کال آپ نے دی ہے اور آپ مسلز دکھائیں گے, آپ تھوڑی سی ہائپ کریٹ کریں گے تو حکومت کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اور حکومت سرنڈر کر دے گی اور عمران خان سے ملاقات کروا دے گی. تو آپ کچھ تو اپنے بھائی کچھ تو اپنا دم خم دکھاؤ, یہ کیا کر رہے ہو کہ تم لوگ بالکل جو ہے نا وہ کسی طرح کا کوئی دم خم نہیں دکھا رہے اور تم لوگ لیٹ گئے ہو. دیکھیں ایک ہائپ کریٹ ہوئی جب نورین خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے, حسان نیازی کی والدہ ہیں, جب انہوں نے بیانات دیے, جب خالد خورشید صاحب نے بیانات دیے, جب حماد اظہر صاحب نے بیانات دیے, پھر کے پی کے کا میں آپ کو بتا دوں کہ کے پی کے میں علی امین گنڈاپور تو لیڈ کرنے کو تیار نہیں تھے, لیکن کے پی کے اندر 10 سے 12 ہزار لوگ کنفرم تھے, جو پی ٹی آئی یوتھ ونگ ہے اور جو آئی ایس ایف ہے جس میں شفقت ایاز اور یہ ہو گئے, یا جو کے پی کے میں جو مراد سعید کی ٹیم ہے جتنے وہ ایکٹیو تھے, جن کے بارے میں یہ چلنے تاثر ہے کہ وہ مراد سعید کی ٹیم ہے یا مراد سعید کے قریبی ساتھی ہیں, یعنی آپ شاید خٹک ہوں, سہیل آفریدی ہوں, مینا خان ہوں, یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپنگ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ میں پی ٹی آئی کے ایک بڑے اہم رہنما نے نام لیے بغیر مراد سعید پہ تنقید کی اور کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ٹویٹر پہ کہہ دیں کہ یہ احتجاج ہوگا, اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ آگے کمیٹی میں کرے, اور دوسرا جس نے احتجاج کے جس کو شوق ہے وہ پھر خود بھی گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کے اور کہیں اور سے آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ جی احتجاج ہونا چاہیے. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کوئی درست نہیں ہے, مراد سعید صاحب کا نام لیے بغیر یہ کیا گیا. اب مراد سعید صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بہت ایکٹیو تھی, ظاہر ہے مراد سعید صاحب کا انیشیٹو تھا. اب پی ٹی آئی کے اندر ایک جو دھڑا ہے وہ یہ سوچتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر تو مراد سعید کی اس کال پر ہم نے احتجاج کر دیا پھر تو مراد سعید کی بلے بلے ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ شہباز گل باہر سے بیٹھ کے اور یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے, ولاگ کر دیتا ہے, ٹویٹس کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے, ان کے اوپر بھی. کیونکہ شہباز گل بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھری کھری باتیں کرتے ہیں, دو ٹوک بات کرتے ہیں, سخت موقف اختیار کرتے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ نظریاتی طور پہ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو بالکل کمپرومائز نہیں ہے, جن کے بارے میں ہر بندہ جو ان کا ناقد ہے وہ بھی گواہی دے سکتا ہے کہ یار یہ کمپرومائز نہیں ہے, وہ ان میں شہباز گل ایک ہیں. یعنی چند گنے چنے نام ہیں جن کے بارے میں آپ 100% وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہے, ان میں سے شہباز گل بھی شامل ہیں. تو ان کے اوپر بھی بڑے تحفظات تھے. اب گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے کال تو دے دی, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے جب انکار کر دیا کہ وہ لیڈ نہیں کریں گے, تو پھر آپ کس طرح سے کے پی کے سے بندے لا سکتے تھے؟ اچھا کے پی کے سے آپ بندے لے آتے, چلے 10,000 12,000 بندے لے آتے, یہ شفقت ایاز یا مراد سعید کی جو ٹیم ہے یا جو اینٹی علی امین گنڈاپور گروپ ہے اس وقت کے پی کے میں, وہ لے آتے, یا وہ لوگ جو سنسیئر ہیں, چاہے وہ علی امین کے ساتھ بھی ہیں لیکن وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں اور عمران خان کی وجہ سے علی امین کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں, وہ بندے لے بھی آتے تو ان کو تو روک لیا جاتا یہاں پہ اٹک کے پل کے اوپر اور کسی صورت نہ آنے دیا جاتا. اب پنجاب کا مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب میں میٹنگز تو بہت زیادہ کر رہے تھے حماد اظہر, اور میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا جو حماد اظہر صاحب کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے کہ جناب اس کو حماد اظہر کو پہلے پتہ تھا کہ یہ احتجاج ہونا نہیں ہے تو اس لیے بڑا ہیرو بن رہا تھا. دیکھیں حماد اظہر صاحب کے ویڈیو پیغامات اور خالد خورشید کے پیغامات, جو کچھ کے پی کے سے یہ شفقت ایاز وغیرہ کے پیغامات, مراد سعید کے ٹویٹ, شہباز گل کے ولاگز پیغامات, ان کی وجہ سے اگر کوئی تھوڑی سی ایک ماحول بنا تھا تو ان کی وجہ سے بنا تھا. باقی تو سب کو, یعنی سب سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت باخبر لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں, میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ سیاہ سفید کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ نیک نیتی کے ساتھ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر اس موقع پہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں گے تو ہمارے کارکنان کے حوصلے ٹوٹیں گے, گروپنگ ہوگی, ہماری طاقت کمزور ہوگی. یہ بھی ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جس کا احترام کرنا چاہیے. اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو لوگ ہیں جن کا انفلوئنس ہے, ان کی پی ٹی آئی کی اس ٹاپ لیڈرشپ تک رسائی نہیں ہے جو فیصلہ سازی میں موجود رہتی ہے. اب ہمارا یہ ہے کہ ہم جو رپورٹرز ہیں جو بہت عرصے سے پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہیں, ہمارا لوگوں سے 6-6 7-7 سال کا تعلق ہے, ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے, اور ہمیں وہ آف دا ریکارڈ بتا دیتے ہیں کہ یہ انٹرنل اصل یہ صورتحال ہے, یہ چل رہا ہے. ہاں ان میں سے جب بھی کوئی ہمیں آف دا ریکارڈ بات بتا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ آف دا ریکارڈ رکھنی ہے, تو وہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ بات ہم آن ریکارڈ لے آئیں. اور باقی یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں, میں نا بڑے ایک انٹرسٹنگ ہوا, میں نے پی ٹی آئی کے ایک بڑے اہم رہنما ہیں ان کا ایک ویڈیو پیغام دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے.
یا پتہ نہیں ان کا ٹویٹ تھا یا ویڈیو پیغام تھا جو انہوں نے بڑا زبردست ان کے حق میں کیا ہوا تھا جب علی امین گنڈا پور وہ بظاہر لاپتہ ہو گئے تھے اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. تو انہوں نے جو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے وہ پیغام دیا ہوا تھا اس سے پہلے وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے شاؤٹ کر رہے تھے علی امین گنڈا پور کے اوپر کہ عمران خان کی پیٹھ میں اس نے چھراکوں پہ اس نے تباہ کر دیا, اس نے برباد کر دیا. لیکن پبلکلی ان کو کیا موقف لینا پڑا کہ جی ہمارا وہ چیف منسٹر ہے, عمران خان کو اس کے اوپر اعتماد ہے, ہم معاملہ عمران خان پر چھوڑتے ہیں, جو عمران خان فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. اور یہ پوزیشن ان کی پبلکلی ٹھیک تھی, غلط نہیں تھی. اب میں ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دوں, آف دا ریکارڈ مجھے یہ کہہ رہا تھا, فون پہ مجھے یہ کہہ رہے تھے آپ, اور آپ پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں. پبلکلی انہوں نے وہی کہنا تھا جو انہوں نے کہا ہے, اور جو انہوں نے مجھ سے بات کیا ہے وہ ظاہر ہے انہیں میرے پہ اعتماد تھا کہ میں یہ کبھی ان کا نام کسی ویلاگ میں نہیں لوں گا کہ وہ یہ بات کر رہے تھے. یہ بات میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے 25 میں سے 20 بندے آپ کھول کے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. اور اب بھی اگر یہ 15 کا احتجاج نہیں ہوا تو اس کی وجہ علی امین گنڈا پور ہے. اگر علی امین گنڈا پور نہیں لیڈ نہیں کرنا, آپ دیکھیں نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی اگریسو بیان نہیں آیا, بڑے مطلب ایک نارمل سے ان کے بیانات آتے رہے, کوئی اگریسو بیان عمران خان کے حوالے سے نہیں آیا. وہ علی امین گنڈا پور جس نے ابھی وفاق کو نکالا اتنے بڑے کرائسس سے, یہ پشتون جرگے والے معاملے میں, علی امین گنڈا پور اگر یہ شرط رکھ دیتا کہ بھائی میں یہ جرگہ تب اس کے حوالے سے بات چیت کروں گا یا وفاق کو بچاؤں گا اگر آپ پہلے جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کروائیں, تو ان کو کروانی پڑ جانی تھی. اگر علی امین گنڈا پور کہہ دیتے کہ ہمارے لوگ جو اغوا ہوئے ہیں, گرفتار ہیں, چھوڑیں, تو چھوڑنے پڑ جانے تھے. اتنے زیادہ پھنسے ہوئے تھے یہ پشتون جرگے کے حوالے سے. اور ابھی دیکھ لیں انتظار سن پروجوتا ابھی تک واپس نہیں آئے, 7 دن ہو گئے. ان کو جبری طور پہ گمشدہ کیا ہوا ہے کیونکہ پتہ ہے سب کو کہ اس کے پاس بہت اہم معلومات تھیں اور ہیں. اب ایک ایسی صورتحال میں جب یہ نظر آ رہا تھا کہ علی امین نے لیڈ نہیں کرنا اور پنجاب سے جو لوگ نکل بھی آئیں گے, تو اس وقت جو آپ ریڈ زون کی جو صورتحال ہے وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اور یہ بات میں محاورتاً نہیں کہہ رہا, پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا, یہ بات درست ہے. کیوں SCO ہو رہی ہے, دہشت گردی کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ دہشت گردی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے PDM 1 آئی اور جب سے یہ نون لیگ آئی ہے, مطلب کئی گنا بڑھ گئی ہے. اور جتنے آپ دیکھیں چائنیز ورکرز کے اوپر خودکش حملہ ہو گیا کراچی میں, ایئرپورٹ کے ایریے میں ہو گیا, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, KPK کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کل بنو میں جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں. مطلب آپ صورتحال دیکھ تو لیں کہ کیا ہے. وہاں کان کون ہمارے 22 جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے بلوچستان میں, سے پہلے جتنی وہاں پچھاتے ہوئی جو چیزیں ہوئیں. تو اس لیے سیکورٹی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ظاہر پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اور امن و امان سے اچھے طریقے سے یہ ایونٹ ہو جائے. ظاہر یہ پاکستان کی عزت ہے, یہ چور ڈاکو لٹیرے اس ملک پہ ضرور مسلط ہیں, لیکن عزت تو ہمارے ملک کی, ہمارے وطن, ہماری دھرتی کی ہے. تو اس لیے اگر کم تعداد میں آتے تو انہوں نے گرفتار بھی ہونا تھا, ان کو مار بھی بہت پڑنی تھی. اور یہ بھی ایک خدشہ تھا کچھ لوگوں کا جو اس کے اپوز کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہوگا یہ کہ اگر ہمارے لوگ آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچ نہیں سکیں گے, دوسرا یہ ہے کہ گرفتاریاں بہت زیادہ ہوں گی, تیسرا یہ ہے کہ یہ خود کوئی 9 مئی کی طرح کا کوئی واقعہ کروا کے اور PTI پہ پابندی نہ لگوا دیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اتنا بڑا PTI کے ساتھ سانحہ ہوگا کہ ہم نہیں اس سے اٹھ پائیں گے. اور یہ بات میں سے اتفاق کرتا ہوں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہا ہوتا, اگر اس کے ساتھ 15-20 ہزار لوگ ہوتے, پھر تو ان کو اسلام آباد آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. پھر تو انہوں نے جب وہاں سے روانہ ہونا تھا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جیل کے دروازے کھول کے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کروا دینی تھی. اور یہی پارٹی کے اندر اکثریت کی رائے تھی کہ یار آپ لوگ جب میٹنگز میں جو جیسچر دے رہے ہو, جو آپ میٹنگز کے اندر جو آپ اس وقت لیٹے ہوئے ہو, آپ گرے ہوئے ہو, اور میٹنگ کی رپورٹس ہر جگہ پہنچ رہی ہیں کہ تو گرے پڑے ہیں, مطلب ان کے تو اس وقت یہ تو ڈرے ہوئے, تو جب یہ میسج جائیں گے تو وہ کیوں ملوائیں گے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ پہلے کہا گیا کہ درخواست دیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انہوں نے عمران خان سے ملاقات کروانی تھی تو بیرسٹر گور کی درخواست کی ضرورت تھی؟ جب اسلام آباد والا جلسہ 22 اگست کو مؤخر کروانا تھا تو اس وقت کوئی درخواست انہوں نے لی تھی PTI سے کہ درخواست دو, اور درخواست دو گے تو ہم ملاقات کروائیں گے؟ نہیں, ملاقات کے لیے دروازے کھلے نا, رات کو کھلے یا اللہ صبح کھلے نا, پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے نا. یہاں پہ بھی مطلب درخواست کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں ان کے حوالے سے میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پہ ملنے جاؤں گا بیرسٹر گور کے ساتھ, اگر عمران خان کی بہن نورین خان ہوگی, حسان نیازی کی والدہ ہوگی تو میں ملنے جاؤں گا, ورنہ میں ملنے نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے درست موقف اپنایا. اب آپ دیکھیں کہ جب PTI نے اعلان تو کر دیا, لیکن انٹرنل نیوز خبریں اگر میرے پاس آ رہی تھی تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس کیسے نہیں ہوں گی؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تو PTI کے درجنوں لوگ رابطے میں کہ جو ان کے میٹنگ کے احوال ہیں,
جس میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ اندر کتنا لڑائی چل رہی ہے، کور کمیٹی کے گروپ کے اندر کیا لڑائی چل رہی ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، تو ان تک یہ بات تھی، حکومت تک یہ باتیں تھیں. جب حکومت تک یہ باتیں تھیں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ساری چیزیں تھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ملواتے، پھر ٹھیک ہے جائیں باہر میں. انہوں نے ملوائے نہیں. جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر عاصم یوسف جو بھی ان کا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ مجھے بتایا گیا کہ وہ ویانا میں تھے، ان کو وہاں سے بلوایا گیا اور وہ اسلام آباد کل 2 بجے تک پہنچ گئے تھے. کل ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب آج کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروا دی جائے گی. اب وہ بہت پروفیشنل ایک ڈاکٹر ہیں، کیا وہ کوئی پولیٹیکل پیغام بھی لے کے آئیں گے، نہیں لے کے آئیں گے، یا اسی کمٹمنٹ پہ ان کو ملوایا جا رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پیغام آپ نے نہیں لے کے آنا، یا وہ پھر بھی پیغام کو لے آئیں گے، کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. یا ان کی ملاقات کرائی بھی جاتی ہے نہیں کرائی جاتی. دیکھیں پی ٹی آئی کو فیس سیونگ چاہیے تھی، وہ ان کو مل گئی ہے کہ جی وہ ہم اس لیے مؤخر کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان سے ملاقات کی کمٹمنٹ دے دی گئی ہے. یہ تو کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے نا. آپ یہ کہتے کہ ڈاکٹر ہمارا موجود ہے، ابھی کھولیں ابھی ملوائیں تاکہ ہم مؤخر کر دیں گے، تو ہو سکتی تھی ملاقات. اگر پی ٹی آئی یہ کہہ دیتی کہ ہم آپ کو 2 گھنٹے دے رہے ہیں، 2 گھنٹے میں عمران خان کی ملاقات کروا دیں، اور پھر آپ نے اتنی کمزور شرائط پہ آپ نے ان کی بات مانی کہ ٹھیک ہے ان کے ڈاکٹر کو ملوا دیں تو ہم یہ مؤخر کر دیں گے. اور پھر ایک چیز اور ہے بھائی، عدالتی فیصلہ موجود ہے عامر فاروق کا، یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی عمران خان کے ڈاکٹر کو ملوانا جب عامر فاروق کا فیصلہ موجود ہے کہ نہیں ملوا سکتے آپ ملوائیں گے تو باقیوں کی حق تلفی ہوگی. یہ تو پھر کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، تو آپ کنٹمپٹ آف کورٹ حکومت کرنے جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ انہوں نے کال آف کر دیا ہے. کیوں؟ پروٹیسٹ جس طرح کا ہونے جا رہا تھا وہ تو مطلب جس طرح کا ہونے جا رہا تھا اس سے نہ ہونا بہتر ہے جتنا کمزور وہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا تھا. پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر انفلوئنسرز ہیں جو بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تو پی ٹی آئی اب یہ کھل کے ان کی میٹنگ میں بات ہونے لگ گئی ہے کہ سوشل میڈیا والے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں جو گھروں سے ٹویٹس کر دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، یہ کون ہوتے ہیں سوشل میڈیا والے ہمیں بتانے والے. پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو اگر 8 فروری کا الیکشن جتوایا ہے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جتوایا ہے. پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا تھا، اگر پی ٹی آئی کو زندہ رکھا ہے تو سوشل میڈیا نے رکھا ہے. 8 فروری کے انتخابات میں جو چیزیں پی ٹی آئی نے کی، ان کی سوشل میڈیا نے باہر سے بیٹھ کے کی، پاکستان سے باہر سے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی اتنی زبردست حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئے گی. اور باہر کیا ہوا پی ٹی آئی کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جس طرح سے نشانات لوگوں کو یاد کروائے، انہوں نے جس طرح سے ان کے ووٹ کا بتایا. پھر عمران خان کے آپ فیس بک پیج پہ میسج کرتے تھے تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا نشان کیا ہے، امیدوار کون ہے، ایڈریس کیا ہے، آپ کے پولنگ آپ کا کہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے، سب چیزیں انہوں نے کی. تو کریڈٹ تو جاتا ہے عمران خان کی سوشل میڈیا کی ٹیم، عمران خان کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کی پارٹی یہ غلط کرتی ہے جب وہ کریٹیسائز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو. بھائی سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو یا آپ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 40-50 لوگ ہوں گے، 70 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے. لیکن یہ وہی 100 لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کو ہیرو بنایا ہے، جنہوں نے آپ کو الیکشن جتوایا ہے، جنہوں نے آپ کی سیاست زندہ کی ہے. یہی وہ لوگ ہیں سوشل میڈیا والے جنہوں نے آپ کو کیا تھا. تو اب وہ پھر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے اس طرح کی باتوں پر. تو اس وقت احتجاج کال آف ہو گیا. اب آج دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو کب ملوایا جاتا ہے یا نہیں ملوایا جاتا. کوشش پوری ہوگی کہ آج ملاقات ہو نہیں ہو تو مطلب کوئی پولیٹیکل بات باہر نہ آئے، کیونکہ یہ کسی طرح سے 16, 17, 18 گزارنا چاہتے ہیں. 17, 18 کو آ رہی آئینی ترمیم. اور یہاں پہ میں آپ کو جاتے جاتے خبر دے دوں کہ پی ٹی آئی میں صرف ایک علی امین نہیں ہے، پی ٹی آئی علی امینوں سے بھری پڑی ہے. اور پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک بری خبر ان کو سنا دوں کہ جس بندے کو جس کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھایا گیا تھا، جس پی ٹی آئی کے بندے کو، وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے بڑے قریبی ہیں، جن کے ذمہ داری تھی کہ انہوں نے سینیٹرز کو سیکیور رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، وہی حکومت کو سینیٹر پورے کر کے دے رہے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو آپ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے اس کے اوپر ان کو جا کے آپ ٹویٹس میں ٹیگ کریں عمران ریاض صاحب کو اور انہیں کہیں کہ آپ عمران ریاض صاحب کے پاس بھی یہ خبر ہے اگر وہ دینا چاہیں، اور میرے پاس بھی یہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کا کون سا بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ کون کون سا سینیٹر اس وقت سرنڈر کر چکا ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ پارٹی کو نہ تو بتا رہا ہے بلکہ پارٹی کو الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 فلانا سینیٹر بھی ملک سے باہر ہے، فلانا سینیٹر بھی ملک سے باہر ہے. اور 2 سینیٹرز ملک میں آ چکے ہیں اور جس نے ان کو سیکیور کرنا تھا، جس کے پاس ان کی ذمہ داری ہے، وہی پورے کر کے دے رہا ہے. اب یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ خود کمپرومائزڈ ہو اور وہ کہہ رہا ہو، وہی درمیان میں ڈیل کروا رہا ہو ان سینیٹرز کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درمیان میں نہ ہو ڈیل کروانے والوں میں، لیکن
وہ کوئی ایکشن بھی نہ لے رہا ہو, پارٹی کو سچ بتا بھی نہ رہا ہو. لیکن پی ٹی آئی کی مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ سینیٹرز کے حوالے سے پی ٹی آئی, میری اطلاع یہ ہے کہ آج 15 اکتوبر ہے, آج رات تک شاید پی ٹی آئی ان کے حوالے سے اناؤنس کر دے کہ ہمارے یہ 1 یا 2 سینیٹر جو ہیں وہ اس وقت بک چکے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جس بندے کو پہلے اطلاع دی جا رہی تھی اور اس کا جو رویہ تھا, اس کے بعد پی ٹی آئی کو یہ بات کچھ لوگوں کو پتہ چل چکی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کمپرومائزڈ ہے, جس کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے سینیٹر ملک آ چکے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ نہیں وہ ملک سے باہر ہیں, حالانکہ وہ ملک میں آ چکے ہیں اور یہ شواہد بھی پی ٹی آئی کو مل چکے ہیں. اب پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس وقت تذبذب کا شکار ہیں کہ اگر ہم کھل کے بات کرتے ہیں تو یہ پارٹی کے نظم سے بغاوت ہوگی, اور ہم اگر کھل کے بات نہیں کرتے تو پھر یہ عمران خان سے بغاوت ہوگی اور عمران خان سے غداری ہوگی. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ پارٹی کے نظم سے سنسیئر رہتے ہیں, یہ عمران خان سے سنسیئر رہتے ہیں, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ آج 15 ہے, ابھی 15 اکتوبر کا آغاز ہوا ہے, آج رات تک میری اطلاع یہ ہے کہ 1 یا 2 سینیٹرز کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ اناؤنس کر دے گی کہ ہمارے یہ سینیٹرز جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں, اور شاید اس کی وجوہات بھی وہ بتا دیں کہ کیوں ٹوٹے. ویسے چلیں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی ڈرامہ یہی کرے گی کہ ہمارے فلاں سینٹر کے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا, فلاں سینٹر کے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ کون کتنے میں بکا ہے, کون کیوں بکا ہے, اور کون کس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. کبھی اگر آپ یہ کھل کے جب بولیں گے نا, پی ٹی آئی کے جو لوگ جبری طور پہ گمشدہ ہوئے تھے, جن کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے جن کے اوپر, جن کا عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو تو پارٹی میں واپس لوں گا یا وہ ان کو آپ پارٹی میں سمجھیں, وہ جب بولنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھر ہم مریم نواز کو بھیجیں گے, تمہارے گھر ہم شہباز شریف کو بھیجیں گے, تمہارے گھر ہم نواز شریف کو بھیجیں گے, وہ آئے گا اور تم اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ, پی ٹی آئی چھوڑ دو, پریس کانفرنس کر دو اور تمہاری سیاست زندہ رہے گی, اور نواز شریف تمہارے گھر آئے گا, شہباز شریف تمہارے گھر آئے گا, مریم تمہارے گھر آئے گی, یہ تینوں کہو گے, تینوں تمہارے گھر چل کے آئیں گے. یعنی ان تینوں کو تو وہ ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے کہ گھر کے ملازم ہوتے ہیں کہ یہ تینوں آ جائیں گے تمہارے گھر, کو مسئلہ نہیں ہے, یہ اکٹھے آ جائیں گے, جہاں کیا تمہارے گاؤں میں جو ٹوٹی ہوئی گلیاں وہاں سے چل کے پیدل آ جائیں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ آئیں گے تین. تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ کس کی نون لیگ کی کس اہم شخصیت سے کس سینیٹر کی ملاقات کروائی گئی ہے, اور کتنے پیسے طے ہوئے ہیں, اور کیا ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. لیکن یہ بات پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا اس کی نہ صرف اس کی بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست زیرو ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور جاتے جاتے یہ بتا دوں, کوئی پس پردہ کوئی بڑی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی یقین دہانی نہیں ہے پی ٹی آئی کو, جس وجہ سے انہوں نے کال مؤخر کیا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی کہ ہم پروٹیسٹ جس طرح کا بھونڈا کرنے جا رہے ہیں اس سے نہ ہونا بہتر ہے, تو پی ٹی آئی کو فیس سیونگ مل گئی ہے, اور اس طرح سے پی ٹی آئی نے یہ فیس سیونگ لے کے اور یہ احتجاج مؤخر کیا ہے. کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی مان سو کہامی ناصر. اللہ حافظ.